اگر جل محل تیری منزل ہے تو پہلے سلطنت آب روا کی شہزادی صدف الماس کے دربار میں تجھے چلنا ہوگا۔ اگر تو گلابی کھوپڑی حاصل کرنا چاہتا ہے، جنہیں غرقاب تک پہنچنا چاہتا ہے، تو تجھے میری 3 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ خدایا تو رحیم ہے، رحم کر۔ میں نے زندگی میں کوئی نیک کام، کوئی نیکی کی ہو تو اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا خدایا، مجھے اس طلسمی قید سے آزاد کرا دے۔ تیری دنیا میں نیک بندوں کی کمی نہیں ہے، بھیج دے کسی نیکی کے فرشتے کو۔ کون؟ کون ہے؟ کون؟ میں ہوں صدف الماس۔ الماس، میری بچی، بیٹی، تجھے دیکھے نہ جانے کتنے برس بیت گئے۔ میں اپنی اندھی بے نور آنکھوں سے تو تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، چھو کر تو دیکھ لوں۔ آ میرے پاس آ میری بچی۔ بیٹی، میں روز رو رو کر خدا سے دعا مانگتا ہوں، مگر نہ جانے میری دعا کب قبول ہوگی، کب اس طلسمی قید سے چھٹکارا ملے گا، کب؟ خدا پر بھروسہ رکھو بابا، شاید خدا نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ تم اس طلسمی قید سے ضرور آزاد ہو جاؤ گے اور ساری دنیا دیکھ سکو گے۔ بیٹی، میری آنکھوں کا نور تو ہے، میں تو صرف تجھے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، مگر نہ جانے وہ مبارک دن، وہ نیک گھڑی کب آئے گی، کب آئے گی؟ وہ مبارک دن اور وہ نیک گھڑی کسی آدمزاد کی کوشش سے ہی آئے گی بابا۔ اسی لیے تمہیں سلطنت آب روا میں قدم رکھنے والے ہر آدمزاد کو یہاں آنے پر مجبور کرتی ہوں، اسی امید پر کہ شاید وہ تمہیں اس طلسمی قید سے رہائی دلا سکے۔ مگر آج تک کوئی آدمزاد مجھے آزادی دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کئی انسان اس کوشش میں اپنی جان گنوا بیٹھے، اور ان بے گناہوں کا خون میری گردن پر۔ یہ ہماری مجبوری ہے بابا کہ ہم آدمزادوں کی مدد کے بغیر اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لوہے کا یہ طلسمی پنجرہ خدا کے کسی ایسے نیک بندے کے ہاتھوں کھلے گا جس کی نیکیوں کے آگے شیطان کی طلسمی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ اور اگر شیطان کی طاقت آدمزاد کی طاقت پر حاوی ہو گئی تو اس پنجرے کو ہاتھ لگاتے ہی وہ آدمزاد جل کر خاک ہو جائے گا۔ سندباد، تم نے ساری باتیں سن لی ہے نا؟ ہاں، سن لی ہے۔ کون ہے بیٹی؟
तो फिर आओ मेरे साथ। बाबा, ये एक आदमजाद है, सिंदबाद। मैं इसे आपकी रिहाई के गरज से यहाँ लाई हूँ। नहीं नहीं बेटी, अब खुदा ही कुछ कर दिखाए तो दिखाए। मैं किसी आदमजाद को अपनी आजादी की खातिर उसकी जान खतरे में नहीं डालने दूंगा। मैं पहले ही गुनहगार हूँ। इस तिलस्मिक कैद से आजाद कराने के लिए कई आदमजाद अपनी जान गंवा चुके हैं, चलकर खाक हो चुके हैं। अब मैं बेगुनाह और मासूमों के खून से अपना दामन नहीं रंगना चाहता। खुदा की यही मर्जी है कि मैं इस तिलस्मिक कैद खाने में घुट घुट कर मर जाऊं तो ठीक है। लगता है नेक इंसान और नेकियां इस दुनिया से उठ गई हैं। शाह जमशेद आबी, नेकियां कभी खत्म नहीं होती, और जिस लम्हे नेकियां खत्म होंगी ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में आज भी नेक इंसानों की कमी नहीं है। ऐ आदमजाद, तुम शायद ये कहना चाहते हो कि तुम खुदा के नेक बंदों में शामिल हो। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मैं खुद इस बात का दावा नहीं कर सकता, लेकिन दुआ कर सकता हूं कि जिंदगी में अगर आज तक मैंने कभी कोई नेकी की है तो वो आपके काम आ जाए। सिंदबाद, तुम यकीनन खुदा के नेक बंदे हो जो दूसरों के काम के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, मगर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे खातिर कोई मुफ्त में जान गंवाए। मैं तुम्हें तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं बनने दूंगा। दुश्मन तो मैं तिलिस्मी शैतानी ताकतों का हूं। आप मेरी जान की फिक्र ना करें। खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमसे मिलकर मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि तुम मेरे बाबा को छुड़ाने में कामयाब हो जाओगे। बाबा, तुम सिंदबाद को इस नेक काम के लिए मत रोको। ऐ आदमजाद, तूने अगर मुझे आजाद कराने का इरादा कर ही लिया है तो तुझे मेरी वो कहानी सुननी होगी जो मुझे आजाद कराने के सिलसिले में तेरे काम आएगी। बाबा, तुम जानते हो दुख और गम से भरी तुम्हारी ये दास्तान मैं जब भी सुनती हूँ मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। इसलिए हाँ बेटी, तेरी आहें सुनकर तो मैं और भी जज्बाती हो जाता हूँ। बेहतर यही है कि तू सिंदबाद को अकेला छोड़ दे ताकि मैं इसे अपनी दास्तान तफसील से सुना सकूं। अच्छा बाबा, तो फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज सिंदबाद। अल्लाह हाफिज। शाह जमशेद आबी, मैं आपकी दास्तान सुनने के लिए बेताब हूँ। मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरी अंधी बेनूर आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता है। बात उन दिनों की है सिंदबाद, जब मैं सल्तनते आबे रवा के तख्त पर जलवा अफरोज था और मेरी आंखें दुनिया की रंगीनियां देखने के काबिल थी।
اے شاہ جمشید، آپ کی سالگرہ کے اس موقع پر سلطنت بحر احمر کے حکمراں کی جانب سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ نذرانہ بھی قبول کیجیے۔ جمشید آبی کی خدمت میں جزیرہ بیاب کا شہزادہ زلزال سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ گستاخی معاف شہزادہ زلزال، یہ شاہی عادات کا تقاضا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں معزز مہمان کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کریں، مگر میں خالی ہاتھ آیا ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ شاہ جمشید آبی، میرے ہاتھ خالی ضرور نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ عام نگاہیں ان ہاتھوں کی خوبیوں کو پہچانتی نہیں، جانتی نہیں۔ یہ ہاتھ اگر اشارہ کر دیں تو دنیا کا وہ انمول خزانہ زمین کی تہ کو چیر کر اوپر آ جائے گا، جسے آپ میں سے کوئی بھی آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ شہزادے زلزال، خزانے کا لالچ ہمیں نہیں ہے، البتہ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آداب شاہی کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ تحفہ بطور نذرانہ پیش کریں۔ نذرانے میں خزانہ پیش کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے شہزادی، اور میں اسی وقت اس دربار میں وہ خزانہ پیش کروں گا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چوندھیا جائیں گی۔ مگر وہ خزانہ ہے کہاں؟ وہ خزانہ اسی دربار کی زمین کے نیچے دبا ہوا، چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک اس مقام پر دیکھنا چاہیں گے؟ ضرور ضرور، کیوں نہیں؟ تو پھر فوراً اپنے ہاتھوں کا کرشمہ دکھائیے۔ شہزادے زلزال، یہ تمہارے ہاتھوں کا واقعی کرشمہ ہے یا پھر ہماری آنکھوں کو ہیرے جواہرات کے طلسمی عکس سے فریب دے رہے ہو؟ شاہ جمشید آبی، ہاتھ کنگن کو دیکھنے کے لیے آرسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اجازت ہو تو میں ایک اشارے میں اس زیر زمین کے خزانے کو زمین سے اوپر نکال کر بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ اس خزانے کو فوراً باہر نکالو۔ ہمارے ہاتھ اس خزانے کو چھو کر دیکھنے اور اس کرشمے کی حقیقت جاننے کے لیے بے تاب ہے۔ شاہ جمشید آبی، اس خزانے کی حقیقت کو تو آپ جان بھی جائیں گے اور مان بھی جائیں گے، لیکن اس خزانے کو نکالنے سے پہلے میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادے زلزال، تم خزانہ ہمیں نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر نذرانہ شرط کے ساتھ نہیں دیا جاتا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے
کہ شرط نذرانے کے ساتھ نہیں، خزانے کے ساتھ ہے، آدھے خزانے کے ساتھ۔ تمہارا مطلب یہ کہ میں آدھا خزانہ نذرانے میں پیش کروں گا اور آدھا خزانہ اپنے محنتانے کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ آخر اس خزانے کو حاصل کرنے میں میری بھی تو محنت ہے، اس لیے مجھے اس کا محنتانہ ملنا چاہیے۔ شاہ بابا، یہ شرط تو معقول ہی ہے، آدھے خزانے پر شہزادے کا ہی حق بنتا ہے۔ شہزادے زلزال، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ محنتانے کے طور پر تم آدھا خزانہ لے سکتے ہو۔ تو پھر دیکھیے زمین کے سینے کو چیر کر کیسے یہ خزانہ میں باہر نکالتا ہوں۔ آئیے اور دیکھیے میرے ہاتھ کا کمال۔ اتنا بڑا خزانہ، یہ تو ہماری سلطنت کے خزانے کو بھی مات دے رہا ہے۔ یہ بے انتہا خزانہ میرے ہی دربار میں زمین کے اندر دفن تھا اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ خزانہ تو اصل میں ہمارا ہی ہے، ہم ہی اس کے مالک ہیں، مگر اب ہمارے اس خزانے کے آدھے حصے پر یہ زلزال دعویٰ کر رہا ہے۔ شاہ جمشید آبی، خزانے کی حقیقت تو آپ جان چکے ہیں۔ ہاں تو پھر اس خزانے کو آدھا آدھا تقسیم کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہزادے زلزال، تم ہمیں احمق اور بیوقوف سمجھتے ہو؟ کیا مطلب شاہ جمشید؟ یہ سلطنت کس کی ہے؟ یہ سلطنت ہماری ہے، یہ دربار ہمارا ہے، یہ سمندر، یہ زمین، سب کچھ ہمارے ہیں۔ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب ہمارا ہے۔ پھر خزانے پر کس حق سے تم دعویٰ کر رہے ہو؟ آپ شاید بھول رہے ہیں شاہ جمشید کہ آپ نے میری شرط منظور کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ خزانے کا آدھا حصہ آپ مجھے دیں گے۔ تم ہمیں جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سپاہیوں، گرفتار کر لو اس مکار شہزادے کو۔ آپ مجھے گرفتار کریں گے؟ ہاں، تم نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے خزانے کے آدھے حصے کو ہمارے نذرانے میں پیش کرنے کی کوشش کر کے تم نے نہ صرف ہمیں دھوکہ دیا ہے بلکہ آداب شاہی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے ہمارا حکم ہے کہ تمہیں مقام عبرت پر لے جا کر قید کیا جائے تاکہ دوسروں کو
عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اور کوئی دوسرا یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لے جاؤ اسے، ہم جلد اس مکار شہزادے کو سر عام پھانسی دیں گے۔ لے جاؤ۔ چلو